नाज़रीन, हमने गुज़श्ता जो मंगलवार को प्रोग्राम किया था उसमें हदीस किरतास के हवाले से कुछ मतालब आपकी खिदमत बयान किए थे। जो अब्दुल जब्बार हैदरी साहब ने हदीस किरतास के हवाले से बात की कि आप हज़रत उमर पे ये एतराज़ क्यों करते हैं कि हज़रत उमर ने कलम दवाद क्यों नहीं दिया जब उनसे मांगा ही नहीं था। एक दफ़ा उनका क्लिप जो है वो नशर मुकर्रर के तौर पर आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आज उनके जवाब का अगला हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करेंगे। ये चलते हैं जनाब, उनका क्लिप सुनते हैं। कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में जो कागज कलम मांगा था तो हजरत उमर ने क्यों नहीं दिया। भाई ये सवाल आप हजरत उमर के लिए क्यों करते हैं? तमाम रिवायात, ये बुखारी शरीफ में 5-6 जगह पर ये रिवायत आई है, कहीं भी आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर का नाम लेकर नहीं फरमाया कि उमर तू कागज कलम दे। आप अलैहिस्सलाम ने तो मुतलकन हुक्म किया, ईतूनी बिकिरतासिन, जमा का सीगा है, मुझे कागज कलम ला दो। अब इस महफिल में जहां हजरत उमर है वहां हजरत अली भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं। तुम कहते हो हजरत उमर ने क्यों नहीं दिया, हम कहते हैं अली ने क्यों नहीं दिया। एतराज तो हम नहीं करते, लेकिन देखें ये बात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से थी ही नहीं। कह रहे हैं कि ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से थी ही नहीं। तो असल में हमारा सवाल इसी मकाम पे है कि जब ये बात उनसे नहीं थी तो उन्होंने रसूलुल्लाह की महज़र में जसारत क्यों की। असल सवाल यहीं पे है। आगे सुनें जी क्या कहते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा भी इस घर में मौजूद हैं, हजरत उमर भी मौजूद हैं, और हजरत अली की परवरिश रसूल के घर में हुई है। तो हजरत अली यहाँ हुए मेजबान और हजरत उमर इस घर में थे मेहमान। और जब मेजबान और मेहमान दोनों जमा हों और घर का बड़ा कोई काम कहे, कोई हुक्म करे, तो ये हुक्म मेहमान को होगा या मेजबान को होगा। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर घर में कोई काम कहे तो ये हुक्म मेज़बान को होगा। जब मेज़बान को हुक्म था तो मेहमान को तो वहाँ पे बोलने का हक़ ही नहीं बनता। तो मेहमान जो अफराद आए थे उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया, उन्होंने रसूलुल्लाह को गमनाक क्यों किया। हम दिखाएंगे रिवायत कि जनाब उमर ने जब ये बात की कि बस हमें कुरान काफ़ी है, आपको और कुछ लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, तो रसूलुल्लाह गुस्सा हो गए इस बात पर। तो ये सवाल आपके ऊपर यहाँ से पलटता है कि आप ये बताएं कि जब वो आपके बकौल वो मेहमान थे तो मेहमानों को क्या हक़ पहुँचता है कि वो रसूलुल्लाह, और अगर वो आपके मुताबिक वो कलाम मेज़बानों को था तो उनके दरमियान हज़रत उमर क्यों बोले, उनको क्या ज़रूरत थी। ये तो जसारत की उन्होंने रसूलुल्लाह के महज़र में, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो ये हुक्म हजरत उमर को था या हजरत अली को था? हजरत अली को था, तो फिर हजरत उमर को वहाँ पे खामोश रहना चाहिए था। हमारा सवाल तो आपसे यहीं पर है कि हजरत उमर ने फिर रसूलुल्लाह को गमनाक क्यों किया, वो गुस्से में क्यों आए, क्यों कहा कि या रसूलुल्लाह बस ये आप जो है ना आपको हिज़्यान हो गया। अभी दिखाएंगे ये सारा मामला ही हजरत उमर का है। हजरत उमर ये समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह ये बीमारी का गलबा हो गया है, रसूलुल्लाह कलाम जो कर रहे हैं वो उनकी आदि हालत में नहीं है। तो फिर ये हजरत उमर यहाँ पे दरमियान में वो कहते हैं क्या, उनका क्या काम था भाई। जब हजरत अली को था, मेजबान भी हजरत अली है, अकरबुल बुयूत भी हजरत अली है, और कातिबीन में नाम भी हजरत उमर का नहीं हजरत अली का है। तो सवाल तो ये बनता है कि अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया। वो तो हम आपको बताएंगे कि इमाम अली ने क्यों नहीं दिया। सवाल अब ये बनता है कि जब हज़रत उमर से तकाजा नहीं था, हज़रत उमर आपके बकौल मेहमान थे वहाँ पर, तो एक मेहमान का वहाँ पर क्या तुक बनता है कहने का कि भाई हम नहीं देंगे, हमें कुरान काफ़ी है, आप जो हैं वो बिल्कुल रेस्ट करें। तो वहाँ पे तो उनका बोलने का जवाज़ नहीं बनता। शिया तो यहीं पर सवाल करता है। ये हदीस तो इसी मकाम पे आपके गले में फंसी हुई है कि जिसका आपको राय हल नहीं मिलता तो आप इस तरह की उल्टी सीधी तावीलात करते हैं। आप नहीं, आपके उलमा ने भी सर तोड़ जोड़ कोशिश की है कि इस रिवायात के चुंगल से किसी न किसी तरह से निकला जाए, लेकिन नहीं निकल पाए। और एक लाइन में एक बात करते हैं, 2 लाइनें लिखने के बाद फिर अपनी पहली बात का ही इनकार कर देते हैं, जो हम आज आपकी खिदमत में रखेंगे। तो नाज़रीन, ये जब्बार साहब की गुफ्तगू थी, आपने मुलाहज़ा फरमाई। अब चलते हैं सही बुखारी की एक रिवायत हमने आपकी खिदमत में पेश की थी, आज दूसरी रिवायत देखें। लुत्फ़ की बात यह है कि सही बुखारी में जब ये रिवायत नकल होती है, मौलाना दाऊद राज साहब जो इसके शारे हैं और मुतरजम भी हैं, अहले हदीस के यहाँ बहुत बड़ा नाम, वो जब इसकी शर करते हैं हर मकाम पे, यानी 7 मकाम बात पे ये बुखारी में रिवायत आई है, तो हर मकाम पे उन्होंने शर की है, कोई मकाम छोड़ा नहीं है। और देखिए उन्होंने क्या कोशिश की है। रिवायत का नंबर है 114।
یہاں پر ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے، جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ دیکھیں مترجم جو ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے، قالا عمر، جناب عمر کہہ رہے ہیں، بعض جگہوں پہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نہیں، بعض الناس تھے، بعض لوگوں نے یہ بات کی، یا فقالو، کچھ لوگوں نے یہ کہا، جبکہ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہم ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یعنی رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو میں نے 23 سال کے عرصے میں جو قرآن نازل ہوا وہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر یہاں پر رسول اللہ سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ یعنی کیا مطلب ہے، لوگوں کی رائے کیوں مختلف ہو گئی؟ لوگوں کی رائے اس لیے مختلف ہو گئی، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو قلم دوات دیا جائے، رسول اللہ ہیں وہ، رسول اللہ مذاق میں ہوں یا سنجیدگی کے عالم میں ہوں، ہر عالم میں رسول اللہ کو جو بھی کلام کرتے ہیں وہ حق ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہیں۔ تو جب وہ اس آیت کا مصداق ہیں اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو رسول اللہ آپ کو حکم دیں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو کوئی بھی تعویل، کوئی بھی جواز آپ کے لیے باقی نہیں رہتا کہ آپ رسول اللہ کے کلام کے مقابلے میں آ کر اپنی فہم کا استعمال کریں۔ اس زمانے میں رسول اللہ کے کلام کے مقابل حضرت عمر نے اجتہاد کیا، حضرت عمر نے آ کر کہا کہ نہیں رسول اللہ کی یہ حالت ہے، رسول اللہ کی وہ حالت ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ آج بھی انہی کے ماننے والے رسول اللہ کی تمام احادیث کے مقابل آ کر کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں رسول کی مراد یہ تھی، رسول کی مراد یہ تھی۔ یعنی یہ العیاذ باللہ حضرت عمر کی سنت پر اس طریقے سے کاربند رہے کہ آج یہ کیا کہتے ہیں جی رسول اللہ کی مراد وہ نہیں تھی جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ خود واضح بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس مجھے دوات اور قلم دو، لا تضلوا بعدا، وہ جو میں لکھ کے دوں گا اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکل آئے بے شک مصیبت، بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ مصیبت کون تھی؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں جو حائل ہونے والی مصیبت تھی وہ حضرت عمر تھے، کیونکہ حضرت عمر نے کیا کیا، وہ حائل ہو گئے، اجازت نہیں دی، اور وہیں درمیان میں دو دھڑے بن گئے کہ ایک دھڑا کہتا تھا نہیں جی رسول اللہ کہ اطاعت کرنا لازم ہے، ان کو قلم اور دوات دینے چاہیے۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں بھائی وہ تو ان پر بیماری کا غلبہ ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چل رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ نیچے تشریح میں دیکھیں جی، اب حدیث چونکہ گلے میں پھنس چکی ہے، اب نکالنے کے لیے اگلنا نگلنا والا دونوں سسٹم ان کا خراب ہے، لہٰذا اب یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں تشریح۔ حضرت عمر نے از راہ شفقت حضرت کی سخت ترین تکلیف دیکھ کر یہ رائے دی تھی کہ ایسی تکلیف کے وقت آپ تحریر کی تکلیف کیوں فرماتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ پھر حضرت نے بھی اسی رائے پر سکوت فرمایا۔ اچھا یہ ہم انشاءاللہ روایات سے آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ بعد میں رسول اللہ نے آیا لکھا یا نہیں لکھا، نہیں لکھا تو کیوں نہیں لکھا، اس کی وجہ آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ اس لیے یہ جو آپ کی تعویل ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اس واقعے کے بعد 4 روز آپ زندہ رہے مگر آپ نے دوبارہ اس خیال کا اظہار نہیں فرمایا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عباس سے زیادہ سمجھدار تھے، یعنی حبر الامہ، اور جب بھی اختلاف ہو جاتا تھا صحابہ کے درمیان تو حضرت عباس کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ تو حضرت ابن عباس جیسی شخصیت کو کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر ابن عباس سے بہت زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے قرآن کو کافی جانا، حضرت نے مصلحتاً یہ ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے چونکہ حضرت ابن عباس کے الفاظ ہیں نا کہ ان الرضیع کل الرضیع ما حال بین رسول اللہ و بین کتاب، کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو رسول اللہ اور رسول اللہ کی کتابت کے درمیان حائل ہو گئی۔ اچھا جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور یہ حکم اس کا کہاں گیا؟ ابن عباس سے بہت زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے قرآن کو کافی جانا، انہوں نے مصلحتاً یہ ارادہ ظاہر فرمایا مگر بعد میں اس کا چھوڑنا بہتر معلوم ہوا، یعنی بعد میں چھوڑنا بہتر معلوم ہوا۔ خوب اچھا جی صحیح بخاری میں یہ حدیث 7 طریقوں سے مذکور ہوئی ہے، یعنی 7 اس کی سندیں یہاں پر بخاری میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر آ کر انہوں نے ایک بھونڈی سی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تیسری روایت کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب صحیح بخاری میں چلتے ہیں تو داؤد راز صاحب جلد 4 حدیث نمبر ہے 3053، بالکل وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، حضور نے نبی کے سامنے جھگڑا کرنا مناسب نہیں،
صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں، یعنی ایک الیاذ باللہ یہ صحابہ نے جو کہا نا، یہ کون تھے؟ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فقالو ہے یہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ بیماری کی حالت میں الیاذ باللہ، جیسے ایک بیمار بندہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور وہ ایسے ہی، میں اب وہ کیا الفاظ استعمال کروں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بابا جی بڑبڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کیا بات کریں، ان کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں قرآن ہمارے پاس پڑھا ہے، قرآن کافی ہے۔ اچھا، میں جس حال میں اس وقت ہوں اور وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، اس میں تھوڑی روایت میں وضاحت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے یہ بات کی نا، حضرت عمر نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر ہذیان کی کیفیت آئی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے دیکھا نا کہ یہ میرے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اب لکھنے کا کوئی فائدہ، میں لکھ کر بھی دے دوں، امام علی دے بھی دیتے، امام علی نے دے دیا، مثال کے طور پر دے دیا۔ انہوں نے کیا کہا بھائی ہذیان میں، بعد میں کہنا بھائی رسول اللہ کو اصل میں پتہ ہی نہیں تھا وہ کر کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، ان پہ تو ہذیان کی کیفیت تھی، الیاذ باللہ وہ ہذیان گوئی کے عالم میں تھے۔ تو پھر رسول اللہ نے یہی بڑی زبردست، یعنی یہ نقطہ جو ہے وہ بخاری کا بہت سی چیزوں کو کھولتا ہے کہ اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرنا چاہتے ہو۔ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے اوپر ہذیان کی تہمت لگائے بیٹھے ہو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اب میں اسی حالت میں بہتر ہوں۔ آخر میں اپنی وفات کے وقت 3 وصیتیں فرمائیں، اور وہ 3 وصیتیں یہاں پر ہیں، اور لیکن تیسری جو ہے وہ راوی بھول جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہذیانی کیفیت کا ہونا ہے، یعنی خود شارح صحیح بخاری اس بات کا کہ حجر رسول اللہ کے فقالو، لوگوں نے کہا، اب یہاں پر کیا فقالو لے کے آئے ہیں، چونکہ یہ بات تو حضرت عمر نے کی تھی تو یہاں پہ حضرت عمر کا نام کاٹ دیا، ٹھیک ہے، جبکہ باقی روایات میں ہے کہ حضرت عمر کہنے والے تھے یہ۔ اچھا جی، اس حجرہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بیماری کی حالت میں ہذیانی کیفیت کا ہونا، ہذیان، استغفر اللہ۔ حضرت بیماری اور غیر بیماری ہر حالت میں ہذیان سے محفوظ تھے۔ آج داؤد راز صاحب کو پتہ چل گیا، اس وقت حضرت عمر کو اور ان صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی وہ رسول اللہ کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ دیکھے گا ابن تیمیہ نے آگے چل کے ہم دکھائیں گے کہ یہ تعویلات کی ہیں کہ حضرت عمر کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے عماد بھائی کہ داؤد راز صاحب کہتے ہیں کہ حضرت بیماری اور غیر بیماری ہر حالت میں ہذیان سے محفوظ تھے۔ ہم ابن تیمیہ کا کلام دکھائیں گے کہ حضرت عمر کے بشبہتن، حضرت عمر کو شبہہ ہو گیا تھا کہ آیا رسول اللہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ وہ کلام ہے کہ جس پر عمل کرنا لازم ہے، یا یہ وہ کلام ہے کہ جو بیماری کی حالت میں ہے جس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ حضرت عمر کو نہیں پتہ تھا، داؤد راز صاحب کو پتہ ہے، یعنی یہ حضرت عمر سے زیادہ عالم لوگ ہیں۔ وہ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ یہ خاتون جو ہے، یہ خاتون بھی مجھ عمر سے زیادہ افقہ ہے، زیادہ فقہ رکھتی ہے، زیادہ فقہ پہ اس کی معلومات ہیں۔ تو آج داؤد راز صاحب نے ایک بڑا دلچسپ اعتراف کیا ہے کہ یہاں پر کہ حجر رسول اللہ کو الیاذ باللہ حضرت عمر نے کہا کہ ہذیان ہو گیا ہے، اور یہاں پر استفہام کی بھی حالت نہیں ہے کہ استفہام کیا جا رہا ہو، جیسا کہ لوگوں نے آگے تعویلات بھی کی ہیں، تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں یعنی روایتوں میں ہے کہ یعنی کیا پیغمبر اسلام کی باتیں ہذیان ہیں حجرہ، ٹھیک ہے، آپ یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے، آپ سے اچھی طرح پوچھ لو، سمجھ لو، گویا ان لوگوں کا کلام ہے جو کتاب لکھوانے کے حق میں تھے، ٹھیک ہے۔ بعضوں نے کہا کلام حضرت عمر نے کہا تھا، اور کرینہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ کتاب لکھے جانے کے مخالف تھے۔ خود داؤد راز صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو بعضوں تھا نا، فقالو یا فقال بعضهم، یہ جو تھے ان میں سے بعض نے، جو یہاں پہ عبارت تھی فقالو، ٹھیک ہے، بعض نے کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ بھائی نہیں لکھنے دینا۔ وہ کہتے ہیں کرینے سے یہی معلوم ہوتا ہے یہ کلام حضرت عمر کے بارے میں تھا کیونکہ وہ کتاب لکھے جانے کے مخالف تھے۔ تو اس لیے ہمارے استاد بیان فرماتے تھے کہ آج تک رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے لکھنے دو، گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تو بس جتنے بھی لوگ آج تک گمراہ ہو رہے ہیں اس کا صحرا آپ خود اندازہ لگائیں کہاں پہ جا رہا ہے۔ اس صورت میں حجر کے معنی یہ بن جائیں گے، یا حجر کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ دنیا کو، کیونکہ دونوں طرح سے آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں، کہ آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اس صورت میں۔ کس صورت میں؟ کیونکہ مخالف حضرت عمر ہیں، تو اس صورت میں بن جائے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے، حدیث کا نہ سیاق یہ بات بتا رہا ہے، چونکہ حضرت عمر ہیں اس لیے ہم معنی چینج کریں گے۔ بھائی معنی وہ کرو نا کہ جو حدیث سے سازگار ہو، ہم دکھائیں گے۔ اس صورت میں حجر کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ رسول نے کہا نا کہ آ جاؤ میں تمہیں قلم دبا دو، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، تو تاکہ گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کلام حضرت عمر کا تھا اور وہ کتابت لکھنے کے، یعنی جو لکھ کے دینے کے مخالف تھے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا اچھا آپ جا رہے ہیں دنیا سے، چھوڑ رہے ہیں،
یعنی حجرہ کا معنی ہجرت کر رہے ہیں، صحیح، یعنی آپ کیا وفات پا جائیں گے؟ حضرت عمر کو گھبراہٹ اور رنج میں یہ خیال سما گیا تھا کہ آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ بیماری حضرت نے فرمایا اچھا مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو۔ یعنی اگر یہ حضرت عمر کا یہ کلام تھا تو رسول اللہ کو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، قوموا انی، چلے جاؤ بھائی، نہ صحابہ میں اختلاف ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے بھائی، وہ ایسی بات تھی کہ رسول اللہ غصے میں آ گئے، صحابہ بھی غصے میں آ گئے اس بات پہ، سب کو اور نکال رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس حال میں بہتر ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، میں اس حال میں بہتر ہوں، جو تم میری حالت بیان کر رہے ہو نا اس سے تمہیں بہتر ہے، یہ میری حالت بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ کسی نبی کے سامنے تمہارا تنازع نہیں ہونا ہاں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود دلیل ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ اچھا یہ روایت، اس کے بعد اگلی روایت کی طرف جب ہم چلتے ہیں بخاری کی، چونکہ ایک ایک روایت پہ انہوں نے شرح دیا اور بڑی زبردست، یہاں پہ انہوں نے مانا، داؤد راہ صاحب نے مان لیا کہ حجر کا معنی کیا ہے؟ ہزیان ہے۔ صحیح بخاری جلد ششم مولانا داؤد راہ صاحب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو حدیث نمبر 4431، یہاں پہ ابن عباس سے جمعرات کے دن کا ذکر اپنا ہے، یوم الخمیس، رضیت یوم الخمیس۔ اچھا جی، المیہ جمعرات، صحیح، جمعرات کا دن کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے، لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی کے سامنے تنازع نہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں، وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہاں پہ کہ بعض لوگوں نے شرح کی، یہاں پہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ بے معنی کلام، وہاں پہ کہ بعض لوگوں نے کہا کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا تو وہاں پہ مانا کہ آپ اس دنیا سے ہجرت کر رہے ہیں، جی جی جی، لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دروغ کو حافظ نادارت، بھول گئے تھے، ہاں بول گئے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں کو ہم بتا چکے، حضرت عمر نے خود انہوں نے قبول کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو، بس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شورغل نہ کرو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ٹھیک ہے، یہاں پہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی میں 42 میں پھر یہی روایت کہ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں، اگر تم اسے چلتے رہو گے تو گمراہ نہ ہو سکے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، یہاں پر پھر حضرت عمر آ گئے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر کیا ہے کہ حضرت عمر آگے فرماتے ہیں کہ فقال بعضهم، اب یہاں پہ قال بعضهم ہے، توجہ کرنی ہے، فقال بعضهم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ان رسول اللہ قد علیہ الوجہ، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ جو ہیں غلب علیہ قد غلبہ الوجہ، کہ ان کے اوپر کیا ہے؟ قد غلبہ الوجہ، ہاں غلبہ الوجہ، کہ ان کے اوپر بیماری غلبہ کر چکی ہے۔ تو یہاں پر قال بعضهم کا ترجمہ بڑا زبردست ہے کہ حضرت عمر کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ہی شخص تھا۔ بخاری صاحب آپ ہاتھ پاؤں نہیں مارے، واضح چیز ہے کہ وہ ایک ہی شخص تھا۔ حضرت پر بیماری کی سختی ہو رہی تھی، تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ اچھا وہ پھر حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہدایت کے لیے، اور ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حدیث ثقلین جو رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو حضرت عمر نے جو کہا نا ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی اہل بیت کا جو آپ لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف، ورنہ رسول اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی امامت کا لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی امامت کا لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی رسول اللہ کے کلام کو آپ نے کس طریقے سے اپنے معنی میں ڈالا حدیث ثقلین کو چھوڑ کر، یعنی رسول اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ٹھیک، حضرت ابوبکر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ احسن، تمہارے اچھا حضرت بیماری کی، حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی بس کتاب کافی ہے۔ بس گھر والوں میں جھگڑا ہو گیا، فاختلف اہل البیت، بعض نے کہا کہ حضرت کو کوئی چیز لکھنے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس پر وہ ہدایت لکھوا دیں اور اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکوں۔ بعض لوگوں نے کہا اس کے خلاف دوسری رائے پر اصرار کیا، وہی حضرت عمر والی۔ جب شورغل ہوا تو حضرت نے فرمایا یہاں سے جاؤ، قوموا انی، جاؤ یہاں سے۔ اچھا ابن عباس کہتے ہیں مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے حضرت کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی، وہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ تشریح کرتے ہیں، یہ رحلت سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔
بعض نے کہا آپ پر شدت درد غالب ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو کافی۔ اس پر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا سامان کتابت لے آؤ، ایسا نوشتہ لکھا جائے، کوئی کچھ اور کہتا۔ یہ شور و غل بڑھتا تو رسول اللہ نے فرمایا تم سب اٹھ جاؤ، یہ پنجشنبے کا واقعہ ہے یعنی جمعرات، اسی روز آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں، یہود کو عرب سے نکال دیا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ آج مغرب کی جملہ نمازیں حضور نے خود پڑھائی تھیں، مگر عشاء میں نہ جا سکے، حضرت ابوبکر کو فرمایا وہ نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ کا یہ حکم نافذ ہے، اس میں بیماری کا غلبہ بھی نہیں ہے، اس میں نہیں کہا حجر رسول اللہ کہ جب کہا کہ ابوبکر جا کے نماز پڑھاؤ، اور اس وقت وہ امامت پہ نص بھی بن گئی۔ ہاں اس پہ رسول اللہ کے اوپر جو ہے نا غلبہ الوجہ نہیں ہے، یا غلبہ علیہ الوجہ بھی نہیں ہے، یا حجر رسول اللہ بھی نہیں ہے، یہ ایک امامت کے اوپر نص بن گئی۔ اسے کہتے ہیں ایک چھت اور 2 ہوائیں، جس کے تحت حضرت صدیق نے حیات نبوی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اچھا یہ بخاری کی ایک اور انہوں نے یہاں پر شرح کرنے کی کوشش کی اور روایت بیان کی۔ ایک اور مقام پہ اس کی کیا تشریح بیان کرتے ہیں اسی روایت کی، یہ ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری اس کی جلد نمبر 7، اس میں جب جاتے ہیں تو حدیث نمبر ہے 5669، باب مریض لوگوں سے کہے کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، پورا باب باندھا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہاں ہمیں تشریح سے کام ہے، باقی باتیں ساری وہیں پہ ہیں، لیکن وہ ایک جملہ آپ کے سامنے پھر پڑھ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لاؤ میں ایک تحریر لکھ کے دوں تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، وہی غلبہ علیہ الواجب والی بات ہے۔ اچھا یہاں پہ تشریح کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرض جو ہے وہ الہی، مرضی الہی یہی تھی کہ اس واقعے کے 3 روز بعد آپ باحیات رہے۔ اگر آپ کو یہی منظور ہوتا کہ وصیت نامہ لکھنا چاہیے تو اس کے بعد کسی وقت لکھوا دیتے، مگر بعد میں آپ نے اشارہ تک نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک وقتی بات تھی، اس لیے بعد میں آپ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ حافظ صاحب نے آداب عیادت تحریر فرماتے ہو عیادت کو جانے والے اجازت مانگنے وقت دروازے کے سامنے کھڑے ہونا وغیرہ وغیرہ میں یہ بیان کیا ہے، اور پھر آگے انہوں نے ایک اور مطلب بیان کیا۔ بہرحال یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے جو داؤد رضا صاحب تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک لازم چیز تھی نا تو رسول اللہ اس بیماری کے بعد 3 دن زندہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا۔ ہاں یہی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا، ہم وہ دکھائیں گے کہ رسول اللہ نے بعد میں کیوں نہیں لکھا، یہ ابھی ہم دکھاتے ہیں۔ اچھا ہاں کہ بھائی رسول اللہ نے بعد میں خود ان کی اپنی روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اب بھی یعنی کہتے ہو میں لکھوں، جب تم نے مجھ پہ اتنی بڑی تہمت لگا دی، ہذیان کی تہمت، کہ میری بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، یہ ایسے ہی بربرا رہے ہیں الیاذ باللہ، تو اس کے بعد کوئی وقت رہ جاتی ہے لکھنے کی۔ صحیح بخاری جلد 8 ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 7366۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا حضرت تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ گھر والوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیوں کیا لوگوں نے؟ ان کو یا تو قرآن پہ بھروسہ نہیں تھا یا حضرت عمر پہ بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں یا قرآن پہ بھروسہ نہیں تھا یا حضرت عمر پہ بھروسہ نہیں تھا۔ بھائی اگر قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے تو وہ صحابہ، وہ جو 23 سال آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے تربیت کی، صحابی کا نجوم ہیں، ان کی اقتداء کرنی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ آج حدیث ثقلین کے مقابلے میں ان صحابہ کو لے کر آتے ہیں، کہا ہے کہ بھئی رسول اللہ نے اتنے سال، اگر یہ صحابہ نہ ہوں تو آپ تک ہدایت نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ تو آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ یا تو حضرت عمر کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے، اگر یہ واقعاً ایک صحیح بات تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر صحیح بہتر سمجھتے تھے تو وہ صحابہ قبول کرتے اس بات کو۔ وہ صحابہ تو وہاں ایک دوسرے کو عادل نہیں سمجھ رہے، قول میں آپ کہتے ہیں قول میں عادل، وہاں ایک دوسرے کو عادل نہیں سمجھ رہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں جی تشریح کرتے ہیں، حضرت نے اس جھگڑے اور شور اور اختلاف کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا، اور جو عین منشا الہی کے تحت ہوا، یعنی اب خود بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بعد میں کیوں نہیں لکھا، رسول اللہ پھر بلاتے شور و غل ہوتا۔ اچھا خود کہہ رہے ہیں نا کہ اس جھگڑے اور شور اور اختلاف کو دیکھ کر ارادہ بدل دیا، لکھا ہی نہیں۔ آپ کہتے 3 دن زندہ رہے، 3 دن جب زندہ رہے تو نہیں لکھا، یعنی کیا لکھ کے کیا کرتے تھے کہ نیچے رکھ دیتے، پھر وہ بکری آگے کھا جاتی جس طرح قرآن کھائے۔ ہاں بھائی کیا کرنا تھا، انہی کو بلا کے لکھنا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا رسول اللہ تو ابھی بھی بیمار ہیں، اچھا تو ٹھیک تو نہیں ہوئے تھے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں بیماری کی شدت اتنی ہو گئی تھی، وہ جو آپ مروا ابا بکر والی روایت لے کے آتے ہیں
اس میں حضرت انس کیا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہم نے ایک دن دیکھا، وہ بھی انہوں نے تھوڑا پردہ اٹھایا تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تھے جی تو وہ نماز کے لیے آ جاتے، درست رسول اللہ ٹھیک تو نہیں ہوئے، بیماری کی شدت تو وہی تھی، جی رسول اللہ پھر کہتے میں لکھ کے دیتا ہوں، اور رسول اللہ پھر فرماتے کہ میں لکھ کر دیتا ہوں، تو پھر حضرت عمر نے کہنا تھا کہ غلبہ علی الوجہ، آپ پر تو درد کی کیفیت ہے، فائدہ ہی نہیں ان الرجل لا یحجر، یہ شخص علیاذ باللہ ہزیان بیان کر رہا ہے۔ لہذا تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ 3 دن تک زندہ رہے اور اپنے بعد انہوں نے 3 دن میں یہ کلام لکھا ہی نہیں ہے، وہ وصیت لکھی نہیں، اگر یہ وصیت اتنی اہم ہوتی، اگر رسول اللہ لکھ کے دیتے تو پھر یہی اختلاف ہوتا، حضرت عمر نے یہی بات کرنی تھی۔ یعنی یہ ایک عقلی اور منطقی بات ہے جسے آپ آ کے تعویل کریں، اس لیے کہا نا کہ ان موضوعات میں تعویل آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں کرتی، آپ کو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملتا۔ اچھا، اس کے بعد میں امر خلافت میں جو کچھ ہوا وہ عین اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہوا، اور اس اللہ کے منشا اور رسول کی منشا کے خلاف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی گئی، امیر المؤمنین بھی گئے، سعد بن عبادہ بھی گئے، اور انصار کے کئی افراد، زبیر نے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا تھا بیعت کرنے سے۔ کتنے لوگوں نے اس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی منشا کی مخالفت کی۔ جی حضرت عمر کا بھی یہی مطلب تھا، حدیث اور باب میں وجہ مناسب یہ ہے کہ حضرت نے اختلاف باہمی پسند نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی، یہ بخاری کی ان کی توجیحات تھی۔ مسلم کے جو ہمارے شارح تھے انہوں نے تو اس پہ حد کر دی۔ اچھا ہاں، ہم جو ان کے شارح ہیں وحید الزمان صاحب، انہوں نے کیونکہ مسلم میں غالباً 2 مقام پہ یہ روایت آئی ہے، 7 مقام پہ آئی ہے بخاری میں، اور 2 مقام پہ آئی ہے غالباً صحیح مسلم شریف میں۔ یہ ملاحظہ فرمایا، مسلم شریف کا آج بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں اس کو کلوز کر دیں گے اور باقی مطالب جو سب سے اہم مطالب وہ بیان کریں گے۔ مسلم شریف علامہ وحید الزمان، انہوں نے تو ہم شیعوں کو بھی یہاں پہ رگڑا ہے، دیکھتے ہیں جی۔ روایت نمبر ہے 4232۔ ابن عباس جمعرات کے دن سے عرض کیا، انہوں نے کہا جناب رسول اللہ بیماری کی سختی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ دوات اور تختی، میں کتاب لکھ دوں تم کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ میرے بعد یہ سن کر لوگ جھگڑنے لگے، پیغمبر کے پاس جھگڑنا نہیں چاہیے، اور کہنے لگے حضرت کا کیا حال ہے، کیا آپ سے بھی کیا جی لغو صادر ہو سکتا ہے؟ پھر سمجھ لو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میرے پاس سے، میں جس کام میں مصروف ہوں بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعر جو کیا ہے، وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں جو یحجر آیا ہے یا احجر جو آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ احجر آیا استفہام، اور یہی صحیح ہے۔ استفہام کیا حالت ہے اس روایت سے جس میں حجر اس اصل معنی میں بضم ہا حجر کہ ہزیان اور فحش گوئی کی ہے، یعنی اس میں اصل کیا ہے، یہ حجر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، فحش اور ہزیان گوئی، یعنی فحش گوئی، صحیح خود مان رہے ہیں جی اور یہ امر صحابہ سے بعید ہے۔ کیوں بعید ہے؟ معصوم ہے یہاں پہ معصوم ہے، رسول اللہ معصوم نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ حضرت کی نسبت ایسا کلمہ نکالیں، خصوصاً حضرت عمر سے، تو معنی حجر کے یہ ہے کہ کیا حضرت سے بھی ہزیان ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا، یہ استفہام انکاری ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لو اس صورت میں مقصود حضرت عمر کا رد کرنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت کے حکم مبارک کی تعمیل نہ کی۔ انہوں نے کیا کہا، کتابت لکھنے کے مخالف کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مانے تھے، رکاوٹ تھے اور رسول اللہ کا حکم نہیں مان رہے، تو ان کو کہہ رہے ہیں او بھائی رسول اللہ بھی کوئی ہزیان کہہ سکتے ہیں؟ یہ 2 برعکس باتیں ہیں۔ جی وہ داؤد راز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتابت لکھنے میں مانے تھے، رکاوٹ تھے، وہ حضرت عمر تھے۔ جی وحید الزمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو حضرت عمر ہیں، حضرت عمر جنہوں نے حضرت کے حکم میں مبارک کی تعمیل نہ کی، ان لوگوں کو ان کا کہنا تھا حجرہ، اور رسول اللہ کیا استفہام انکاری، کیا رسول اللہ ہزیان کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں میں یوں تضاد ہے۔ اور یہ خیال کیا کہ آپ پر بیماری کی سختی معلوم نہیں، اس وقت آپ کیا فرما رہے ہیں، تمہارا یہ خیال لغو ہے، حضرت سے ہزیان صادر ہونا محال ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر حجر کی روایت میں بغیر حمزہ صحیح ہو تو کہنے والے کی خطا ہے، اگر ہم حمزہ کو نکال دیں تو حجرہ کہیں تو کہنے والے کی خطا ہے، اس نے بغیر سمجھے بوجھے ایسے لفظ کہہ دیا، اور یہ کہنے والا کون تھے؟ حضرت عمر۔ یہ سب مانتے ہیں، متفق علیہ ہے، ایسا لفظ کہہ دیا، اور یہ بعید نہیں، پریشانی اور اضطراب اور رنج کی حالت میں رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے تو چاہیے تھا یوں کہنا یہ بیماری کی سختی ہے، لیکن ان کے زبان سے احجرہ، حجر کا لفظ جو ہے وہ زبان سے نکل گیا نہایت، یعنی جس میں کیا ہے کہا جائے گا کہ آپ کا کلام مختلف ہو گیا ہے۔ ٹھیک
وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی بات کی نا حضرت عمر نے، ان کو کہنا ہی چاہیے تھا کہ آپ بیماری آپ پر غلبہ ہے، لیکن وہ غلطی سے نا ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کو ہذیان ہو گیا. یہ اس کہنے والے سے حضرت عمر سے غلطی ہو گئی. یہ نام نہیں لے رہے کہ جس نے، وہ کہتے ہیں جس نے بھی یہ بات کی ہے تو اس کا مقصود یہ تھا. اچھا بیچارے کی اپنی مجبوریاں ہوگی، کیا بیچارے کیا کریں، مجبوری ہے، جب تک سنی رہنا ہے تو حضرت عمر کو تو آپ کوئی نہیں حقد نہیں لا سکتی، رسول اللہ پہ بے شک آ جائے. آپ کا کلام مختلف ہو گیا بے وجہ بیماری، تو یہ استفہام ہے. نہ اخبار جس کے معنی فحش اور ہذیان کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر کا قول ہے. خود آگے بیان کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا لفظ رسول اللہ کے لیے بولیں، ان کے ساتھ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ کے حوالے سے یوں بولیں. ان کے لیے صرف یہی سزاوار ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت کیا کہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم شک، یعنی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں رسول اللہ، وہ خود کیا بیان فرماتے تھے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے رسول اللہ کی رسالت پر شک کیا، یہ سزاوار ہے. وہ جب رسول اللہ جب صحیح حالت میں ہیں، ان کے عمل کو وہ درست نہیں سمجھتے، وہاں پہ شک کر سکتے ہیں، یہاں تو پھر بھی مریض تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ بعید ہے. ٹھیک. اچھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، تم کو تو حجر ضد ہے وصل کی. اور ایک روایت میں امام نووی نے کہا یہ بات جان لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ معصوم ہیں کذب سے یا تغییر یا احکام شریعہ سے، حالت صحت اور مرض دونوں میں، اور معصوم ہیں اس سے جس امر کے پہنچانے کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو نہ پہنچائیں، لیکن بیماری اور دکھ درد سے معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیماری دکھ درد سے ہم کب کہتے ہیں معصوم ہے، لیکن ان کا کلام لغو ہوتا ہے، بیہودہ ہوتا ہے. اس سے اہل سنت سے سوال ہے کہ آیا آپ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ، ہم نہیں کہتے کہ بیماری رسول اللہ پہ نہیں آ سکتی، درد کی کیفیت نہیں آ سکتی، ہم کہتے ہیں کہ جب ان پہ بیماری اور درد ہو تو آپ کا یہ عقیدہ ہے حضرت عمر کے مطابق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا کلام لغو ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو مرو ابو بکر پہ فاتحہ پڑھ دیں آپ لوگ. اچھا، علماء نے اختلاف کیا اس کتاب، مجھے لگتا نہیں ہے یہ عقیدہ ہوگا ان کا. حضرت عمر کا تھا نہ خود رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ جب مریض ہوں، کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ لاغ بات کریں گے. ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ممکن ہے یہاں پہ کوئی توجیہ کر رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عقیدہ ایسا نہیں ہے. اب اگر عقیدہ بھی یہ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ تو ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ جناب عمر کی جو ہے اس بات کی وہ مذمت کر لیں. تو یہاں پہ یہ انہوں نے اگرچہ 2-3 صفحات میں تشریح کی تھی، لیکن ہم اسی کو وحید زمان صاحب کی بات کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک بڑی زبردست یہاں پہ بات یہ بیان کرنی ہے کہ ہذیان کا معنی ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ ان کے نزدیک کیا تھا. ہذیان یعنی فحش گوئی، وہ بھی ہم آپ کو لغت سے بھی دکھا دیتے ہیں. یہ لسان العرب ابن منظور. حجر القبی من الکلام، ٹھیک ہے، حجر کیا ہے، کبھی قسم کا کلام، ٹھیک ہے. وقد احجر فی منطقہ. اچھا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ الحجر بالضم وهو الافحاش، وہ فحش کلام جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد الحجر الافحاش فی المنطق، یعنی نطق کرنے میں آپ کیا کریں، فحش گوئی کریں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں من الحجر الفحش والتخلیط. حجر کسے کہا جاتا ہے، فحش گوئی کو، خلط کر دینا بات کو جو ہے نا، اس کی کون سی بات درست ہے کون سی بات درست نہیں ہے. یہاں پہ آگے کیا کہتے ہیں، کل ہذیان. ٹھیک ہے، تو یہ حجر کا جو معنی ہے، ایک بڑی زبردست بات جو ہے، بہت زبردست جو اعتراف کیا ہے وہ کیا ہے ابن اسیر نے، وہ بڑا زبردست ہے. یہ ملاحظہ کیجیے گا میں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ولا تقولوا حجرا ای فحشا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا آتا ہے، اذا خلط فی کلام، یعنی حجر یحجر حجرا بالفتح اذا خلط فی کلامہ واذا حذا، جب ہذیان ہو جائے یا کلام میں اختلاط ہو جائے، سچ بات اور جھوٹ بات، پتہ نہیں چلے کیا بول رہے ہیں. اچھا، آگے دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهُ الْحَدِيث، یعنی جو اس طرح کا کلام ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث ہے وَمِنْهُ حدیث، اور اسی میں سے یہ جو حجرہ کا معنی کیا، حجرہ یحجرو کا ہم نے معنی کیا ہے کہ ہذیان اور اختلاط. حدیث مرض النبی قالوا ما شان و حجرہ، تو یہاں پر حجرہ کا ای اختلف کلامہ بسبب المرض، یعنی یہاں پر کہ رسول اللہ کا اختلاف کلامہ بسبب المرض، ان کا کلام جو ہے وہ مختلف ہو چکا ہے مرض کے سبب. ٹھیک ہے، فَيَكُونُ إِمَّا مِنَ الْفَحْشِ أَوِ الْحِذْيَانِ وَالْقَائِلُ كَانَ عمر. ابن اسیر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر اس کو ہم سبیل الاستفہام قرار دیں گے، ولا یجل اخبارا، بطور خبر، یعنی وہ خبر نہیں دے رہے تھے، پوچھ رہے تھے ان سے
کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں ہذا احسن ما یقال فی، اس میں اس کلام میں جو سب سے اچھی توجیہ وہ ابن اسیر نے کی ہے. ابن اسیر نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کو خبر قرار نہیں دیں گے بلکہ اس کو استفہام سوالیہ، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حجر کا معنی کیا ہے؟ فحش گوئی اور ہذیان ہے. اور والقائل کان عمر، اور اس کا کہنے والا کون تھے؟ حضرت عمر تھے. ولا یظن بہ ذلک، اور ان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. بات ہی نہیں ہوئی، گمان ٹھیک نہیں ہے. کیا جا سکتا. بہرحال ہمیں جو مقصود تھا، مطلوب تھا یہ بتانا کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ ہذیان ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور اس سے یہاں پر آپ یہ مراد نہیں لے سکتے کہ یہاں پر ہذیان یعنی وہ جیسے ہجرت حجرہ، کیا رسول اللہ ہجرت کرنے والے جگہ سے جانے والے ہیں؟ تو یہ چیز نہایت مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر نے یہ بیان فرمایا کہ ان الرجل لا یحجر. وہ ایک اور ہم صرف اس کے حوالے سے یہ دکھا کے ختم کرتے ہیں. نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ایاز، جناب خفاجی کی، شہاب الدین خفاجی کی. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِخْتِلَافُ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے. فقال عمر رضی اللہ ان الرجل لیہجر. یہاں پر جناب جو شرح ہے قاضی ایاز کی، اس کی یعنی شفا کی جو شرح ہے، اس میں خفاجی صاحب کے خود یہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان الرجل لیہجر، کہ یہ شخص، اور حجر کا معنی آپ کو ہم دکھا دیں. حجر یحجر کا معنی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. فحش گوئی، ہذیان، اختلاط، یعنی اس کا کلام جو ہے فی کلام ہی، وہ اپنے کلام میں مختلط کر جاتا ہے، یوں کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ حدیث کرتاس انشاءاللہ آپ پوری زندگی حل نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح ہاتھ پاؤں ماریں گے.